अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम हज की बात करेंगे, हज के सफ़र की बात करेंगे, मक्का मदीना की गलियों की बात करेंगे। हज के दौरान जो हमारी यादें हैं, जो हमने वहां पर अपना वक्त बिताया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं मोहम्मद तकी साहब। तकी साहब, बताएं आपने कब हज किया था? अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन को मेरा बहुत प्यार भरा सलाम है। और जो तमाम हुज्जाज इकराम अब यहाँ से मदीने और मक्के के लिए रवाना हो चुके हैं, तो मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए न्यूज़ ट्रैक चैनल के ज़रिए से। तो मैं जो आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उवैस भाई का, जो आज न्यूज़ ट्रैक के ज़रिए एक नई सीरीज़ शुरू की है। पहले रमज़ान में रमज़ान के हालात और उसके मामूलात के ऊपर बात हुई, किस तरह रमज़ान गुजारे जाते हैं। ऐसे ही ये हज के बारे में आज इन्होंने सीरीज़ शुरू की है। तो मैं दिली मुबारकबाद देते हुए ना वक्त ज़ाया करते हुए बताता हूँ कि 1997 में मैंने पहले हज किया। तो 1997 जब मैंने हज किया था, तो वो हमारा हज जो है बहुत ही कम पैसों में था। यानी हमारे से 64,480 रुपये उन्होंने लिए थे, और उस 64,480 रुपये में हमें उन्होंने 32,000 रुपये वापस कर दिए थे। तो अब उस 64,000 में से 32,000 का हमारा ये हज हुआ। तो पहले जो है एयरपोर्ट पे सऊदी रियाल अदा कर दिया करते थे कि आपके ये अखराजात हैं खाने पीने के और तमाम दूसरी चीज़ों के, तो आप रहिए और खाइए पीजिए। तो ये हमें यहाँ एयरपोर्ट पर मिल जाया करते थे। और उसके बाद हम सीधे मक्के गए थे। तो मक्के जाने के बाद वहाँ हम फिर हमारे को जद्दा ले गए थे, तो जद्दा एयरपोर्ट से फिर मक्का ले गए। तो मक्का मौज़मा में जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी वक्त लगा था वहाँ पर। तकरीबन हमें 2 दिन लग गए थे सिर्फ जद्दा से और मक्का पहुँचने में। तो वो उनके जो प्रोसीजर था बड़ा, तो उस वक्त में बड़ा मामूली अजब किस्म का जो प्रोसीजर था। आज तो डिजिटल दौर है। तो जब हम मक्के हम पहुंच गए तो हमारे को कमरे में हमारे पहुंचा दिया गया, और उसके बाद फिर हम एहराम में की हालत में थे। फिर हमने अपना सामान रख के फिर हम उम्रा करने गए। तो उम्रा अदा करने के बाद फिर कमरे में आए, अपना सर अलग किया। तो उस वक्त जो है रश नहीं हुआ करता था। तो मेरे पास जो है, हमें ये याद है कि हम जब वहाँ रहने लगे तो इशराक़ में हम चले जाया करते थे। तो इशराक़ के बाद जो है वहाँ तहज्जुद की अज़ान हुआ करती थी। तो तहज्जुद की अज़ान पता नहीं थी कि यहाँ तो होती ही नहीं है। तो वहाँ तहज्जुद की अज़ान हमने कभी यहाँ तो सुनी नहीं थी, वहाँ सुनी। फिर हम सुबह जो है वहाँ तहज्जुद पढ़ के हम इशराक़ पढ़ के आया करते थे। तो जब इशराक़ हम पढ़ के आते थे तो वहाँ बाब मुल्तज़िम पे जो है कारपेट बिछे हुए थे, और कुरान करीम के जो है रैक लगे होते थे ब्रास के, बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल बाब मुल्तज़िम ये है और हम यहाँ कारपेट में बैठे हुए हैं। आज उस मुताफ के को तसव्वुर करना मुश्किल है। यानी तवाफ़ जो है अब तो बहुत ही, ये सोचना भी मुश्किल है कि वहाँ पर आपको कारपेट बिछे मिलेंगे। तो बहुत वक्त हो गया। तो सन 97 से लेकर आज तक 28 साल हो गए। तो उसके बाद जो है हमारा डेली रूटीन हो गया था, हम अजियाद में ठहरे हुए थे। तो अजियाद जो है वो वहाँ अजियाद हॉस्पिटल भी था, पुरानी बिल्डिंग थी वो। और हम वहाँ गली में आके वो पुरानी जो मक्के की गलियाँ थी वो खूब देखी हैं। फिर हमारा रूटीन बन गया और हम जुमे की नमाज़ के लिए जल्दी चले जाते थे। छोटा कुरान रखते थे और वहाँ पढ़ते थे। तो हमने वहाँ 3 कुरान मजीद मैंने वहाँ मुकम्मल किए थे, बहुत छोटा सा रखते थे। और फिर वहाँ हमने 9 उम्रे किए थे, जिसमें बड़े उम्रे और छोटे उम्रे। जहाँ से जब हम दिल्ली एयरपोर्ट से गए थे तो यलमलम की मीक़ात पड़ती थी। तो वो हमारे जहाज़ में से वहाँ से कहते थे कि भाई अब नियत कर लीजिए। तो हमने नियत जो है वहाँ कर लिया करते थे। नियत करी, यलमलम की पहाड़ी पर घुमाया, तो वो वहाँ पर अब नियत करके ऐलान करते थे। तो फिर हमारे पर एहराम की पाबंदी वहाँ से शुरू हो जाया करती थी। तो अब उसके बाद फिर वो मदीने चले गए। मक्के के बाद फिर मदीने जो है हम वहाँ 8 दिन रहे।
بلکہ ہم تو 9 دن رہے وہاں، 1 دن اور ہمارا بڑھ گیا تھا. تو مدینے میں زیارتیں کی خوب، اور زیارت جو ہے ہم نے بس سے کی. تو وہ ہمیں تمام مسجد قباء، مسجد قبلتین. اب میں مسجد قبلتین کے بارے میں بتاؤں کہ جب اس وقت میں مسجد قبلتین جو تھی، وہاں چھوٹی مسجد جو مسجد قبلتین تھی وہ موجود تھی، جس کا قبلہ جو ہے وہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس کی طرف. تو وہاں جو ہے اپوزٹ سائڈ جیسے آج خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو اس کے اپوزٹ میں وہ ہوا کرتا تھا. تو چھوٹی سی مسجد وہاں پر تھی، تو ہم بھی وہاں گئے، اوپر دیکھا، تبرکاً ہم نے بھی اس کو دیکھ کے نماز پڑھی. تو پھر مسجد قباء گئے، وہاں جو ہے اس وقت ایسی نہیں تھی. پھر ہم نے وہاں پر جو ہے 7 مسجد دیکھی، 7 مسجدیں جو تھیں، جو حضرت بلال کی مسجد تھی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ سب حضرت علی کی مسجد. حضرت علی کی مسجد بالکل کنارے پہ ہی تھی، اور وہاں لوگ جو ہے وہ ایک بڑی شہید قریبی کچھ حصہ ایسا تھا. تو وہ بڑی یادیں تھی. وہ پھر ہم وہاں جہاں اور حضرت عثمان غنی کے باغ ہم لوگ گئے. پھر ہم نے وہاں جبل غار ہرا ہم لوگ گئے. پھر جبل احد گئے ہم لوگ، تو وہاں زیارت کی. اور وہاں باقاعدہ جو ہے جب پھر ریاض الجنہ میں ہم، جیسے آج کے دور میں پرمیشن لینی پڑتی ہے، رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے، تو اس وقت میں یہ نہیں تھا. تو بڑا مزیدار تھا. ریاض الجنہ میں جب ہم بیٹھے تھے تو ایک شخص ہمیں مل گیا تھا، اس نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، اور صحابہ کرام کا جو چبوترا تھا، جسے صحابہ کیف کہتی تھی، وہ چبوترا جو تھا، تو وہ وہاں بھی ہم بیٹھے. اور جو ریاض الجنہ میں ہم بہت دیر تک بیٹھے رہے، وہاں سفید کارپیٹ بچھے ہوئے تھے. آج کا تو معلوم نہیں ہے. تو یہ جو، اور اس وقت میں جب ہم مکے واپس آیا تھا، وہ مینا ہمیں لے گئے تھے. تو مینا جب ہم پہنچے تھے تو پہلے دن ہی وہاں پر مینا میں ایرانی خیمے میں آگ لگ گئی تھی. اور وہ جو آگ تھی وہ گڈھے میں، نیچے گڈھے تھے، وہاں پہاڑیاں تھیں. تو اس میں جو ہے سلنڈر ہوا کرتے تھے چھوٹے، اور کینوس کے خیمے ہوا کرتے تھے. تو میرے پاس آج بھی جو ہے اس کے کاغذات موجود ہیں، جو اس وقت حالات ہوئے تھے. اور ہماری فلائٹ بھی جب اس وقت خالی آئی تھی تو وہ بڑا ہولناک منظر تھا. تو ایرانی خیمے سے وہاں آگ شروع ہوئی تھی، اور گیس کے سلنڈر پھٹ 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 ایسے پھٹ رہے تھے، اور آگ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی. آدمی بھاگ رہے تھے، اور حاجی حجاج کرام بھاگ رہے تھے، اور آگ ان کے پیچھے ایسی تیزی سے جو خیمے پھٹ رہے تھے، تو وہ ان میں آگ لگ رہی تھی. اور کینوس کے تھے، بہت تیزی سے آگ پکڑتی تھی. اب وہ جو لوگ پہاڑی پہ دامن میں اوپر پہاڑی پہ چڑھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے نیچے آگ لگ رہی ہے، اوپر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے. جیسے ایک نیچے پھسلا تو وہ نیچے سارے لوگ گڈھے میں گر گئے، اور وہ اور بہت بھاری نقصان ہوا ان کو. تو لوگ جل رہے تھے، کسی کے ایک پیر میں چپل تھی، کسی کے نہیں تھا. تو بڑا ہولناک منظر تھا. وہاں حاجی بہت سارے شہید ہوئے. لیکن ہمارا اللہ کا فضل ہے کہ ہم 12 بجے وہاں 12:00 پہ ہم نے نماز ظہر کی پڑھ کے، اور ہم لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ایک مولانا مجیب الاسلام صاحب تھے مئو کے، تو انہوں نے ہمیں وہاں پر نکالا تھا ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد. تو ہم آہستہ آہستہ پھر ہم وہاں، اتنا منظر ایسا تھا کہ ہم مکے جا نہیں سکتے تھے، لیکن وہاں ایک ٹیم کا شیڈ لگا ہوا تھا جو مکے کا راستہ تھا. تو وہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے تھے مجبوراً. پھر وہاں سے ہم آگے نہیں بڑھے، لوگ تو کمروں میں بھی چلے گئے تھے. لیکن جب رات کو لوٹے تو وہاں اپنے خیمے کو تلاش کرنا مشکل تھا. اس وقت جو ہے ضیاء الرحمن برق ہمارے ساتھ تھے، جو ممبر پارلیمنٹ تھے، شعیب اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو ہم لوگ سب مل کے وہاں دیکھنے گئے تھے اس دور میں. تو وہ وہاں پر جو ہے ہمیں ایسے پہچان ہوئی کہ یہ ہمارا خیمہ ہے. کچھ نہیں تھا، سب جل چکا تھا. تو وہاں جب ریلیف آتی تھی، اور اس خیمے کی پہچان ایسے ہوئی کہ جیسے وہ سبزی رکھی ہوئی تھی، ایک بڑے بڑے کٹہل رکھے ہوئے تھے. وہ ساؤتھ کی کوئی ایک لیڈی تھی، ان کا خیمہ تھا. اس سے پتہ لگا وہ وہیں پر ایسے رکھا ہوا تھا. تو ہم پہچان کر رہے تھے کہ ہمارا مکتب نمبر یہ ہے، 50 نمبر مکتب تھا. تو ہم وہاں پر جا کے جب پہنچے تو انہوں نے یہ ہمارے کو، اس سے پہچان ہماری ہوئی. تو آپ کی تو یہ بہت بڑی یادداشت جڑی ہوئی ہے وہاں جو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد تو شاید اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہو پایا. ہوا ہے اس کے بعد بھی ایک حادثے جو ہوئے ہیں ہمارے سامنے. تو اتفاقاً یہی ہوا ہے کہ ہم 2005-06 میں پھر ہمارا اتفاق ہوا جانے کا. تو ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ جب گئے تھے تو 2005-06 میں ہم جو ہے آخری دن جو ہے رمی کرنے کے لیے جا رہے تھے.
تو اس میں پھر جب 1997 کے بعد ہمارا جو حج تھا وہ ہوا تھا 66,000 روپے میں. انہوں نے 25,000 روپے میں واپس کر دیے تھے. آج تو بہت مہنگا ہے تو اس تصور کرنا مشکل ہے. تو ہم جب 2005-06 میں گئے تھے تو 12ویں مہینے میں ہماری فلائٹ تھی. تو ہم مدینے لے گئے تھے. تو پھر وہ مکے جانا انہوں نے لے جانا بند کر دیا تھا. تو سیدھے مدینے گئے تھے. بڑی راحت تھی, بہت سہولت تھی. لیکن جب آخری دن ہم جو ہے حج کے آخری دن میں ہم رمی کرنے کے لیے جا رہے تھے بڑے جمرات کو. تو آخر میں کیا ہوا کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے تھے مینا میں. تو دیکھتے کیا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ابھی مکرو ٹائم ہے تو ابھی مسجد کی اذان ہوگی, مسجد نمرہ کی اذان ہوگی. تو اس میں جو ہے پھر ہم نماز پڑھ کے چلیں گے. تو دیکھا تو بہت پبلک جو ہے جمرات کے اوپر تھی. جب ایسے جمرات نہیں تھے, کئی فلائی اوور نہیں تھے, ایک چھوٹا پلر تھا 1997 میں, اس پہ رمی کرتے تھے. اور وہ اس میں لوگ جو اندر دب گئے, ہماری والدہ بھی گر گئی تھی. ہم نے بس وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. تو ورنہ تو ہمارے بڑے بھائی خلیل صاحب, میں اور والدہ, ہماری بھابھی, ہم 4 لوگ تھے. تو ہم نے اس کو انہوں نے اپنی اہلیہ کو پکڑ لیا تھا, ہماری بھابھی کو, میں نے اپنی والدہ کو پکڑ رکھا تھا. تو اور وہ اتنا چھوٹا سا پلر ہوتا تھا, وہ بس اسی پر رمی ہوتی تھی, اور چھوٹا سا فلائی اوور ہوتا تھا, وہاں سے لوگ واپس نکلتے تھے. 2005-06 میں اور بدلاؤ آیا. تو اس کے بعد جب ہم وہاں دیکھا تو وہ پبلک جو تھی بہت ساری کھڑی ہوئی تھی فلائی اوور پر, اور وہ رمی کے لیے تھے. اور مکرو ٹائم میں انہوں نے بیریکیٹنگ لگا رکھی تھی, اور اس کے بعد لوگوں کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے. تو جیسے ہی وہ مکرو ٹائم ختم ہوا تو انہوں نے وہ بیریکیٹنگ ہٹائی. تو پبلک جو ایک دم بھاگی, بیگ ہاتھوں میں تھے, آخری دن تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھگدڑ ہوئی, اسٹیمپیڈ ہوا. تو وہ اسٹیمپیڈ کا حادثہ ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر آ گئے, ایمبولینس آ گئے, ایمرجنسی دروازے کھول دیے. جو ہمارے ساتھ, میرے ساتھ 20 لوگ تھے تقریباً. تو میں نے ان کو روکا ہوا تھا. تو چونکہ میں نے پہلے حج کیا ہوا تھا تو میں ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا. کچھ ہمارے کافی رشتہ دار تھے اور کچھ اور لوگ تھے. تو میں اپنے تجربے سے ان کی خدمت کر رہا تھا. تو جب وہ ہم گئے تو بڑا خوف تھا. بچوں کے چھوٹے یعنی جوتے, چپل, چھتریاں, ایمرجنسی دروازے سے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. جلدی جلدی ہم بھاگ کے رمی کر کے ہمیں مغرب سے پہلے نکلنا تھا. تو وہ بورڈ لگا ہوا تھا. تو بھاگتے بھاگتے ہم جو ہے ہم نے بارڈر کراس کیا تھا, ورنہ تو ہمارے پر دم واجب ہو جاتا. یہ ہمارے 2 گھٹنائیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جی, تو جی, وہاں کی یادداشت میں جی 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 اور کوئی ایسی یادداشت بتائیں جو آپ کو یاد آتا ہو وہاں پہ. دیکھیے, حج جو ہے ایک بہترین, بہت ہی دلچسپ فریضہ ہے, اور ہر صاحب مال کے لیے ضروری ہے. اب ہم جو ہے وہاں جو ہمارے ساتھ تھا, ہمارا مختلف طریقے سے ہم لوگ نے حج کیا, اور اس کی جو وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جتنی دفعہ بھی آپ حج کا بیان سنیں گے, حج ایک پریکٹیکل چیز ہے, اور وہ زیادہ تر آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جو دیکھنے کو اور لوگوں سے سننے کے بعد ہی سینہ بسینہ پتہ لگتا ہے. میں آپ کو ایک تجربہ ایسا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پہلے 97 میں حج کرنے گئے تھے تو وہاں پر مطاف کے اندر ایک نیچے پانی زمزم کا پلانٹ لگا ہوا تھا. تو زینے سے نیچے جایا کرتے تھے, اور زینے سے نیچے جا کے وہ پلانٹ لگا ہوا تھا, شیشے کا, وہ دکھتا تھا. تو ہم وہاں پر جا کے اندر نیچے جا کے پانی جو ہے, جب عمرہ ہم کر لیا کرتے تھا, وہاں پورا ہو جاتا تھا, تو ہم پھر زمزم کی طرف جاتے تھے, خوب سیر ہو کے پیتے تھے. تو نیچے جاتے تھے, وہاں چونکہ اب نہیں ہے, لوگوں کو دکھے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب بہت مشکل ہے ان کو سمجھنا, کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہے نہیں. اچھا, ہم لوگوں کی تیاری کراتے تھے کس قسم کی. ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ حج کے دوران میں, جیسے مینا ہے, تو مینا کی جو ہے فضیلت ہے وہاں, ایک مینا اور ایک مدینہ طیبہ. یہ ایسی روحانی جنبش اوپر سے ایسی طاری ہوتی ہے, ایسا پرسکون اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ صرف آدمی محسوس کر سکتا آنے کے بعد, وہاں نہیں محسوس ہوتا ایسا. ایک میدان عرفات, ایک مدینہ طیبہ, جہاں مدینہ طیبہ میں جمال ہے, اور مینا کی جو پہاڑی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے وہاں پر بیٹھ کر عبادت فرمائی. یہ وقوف مینا, وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ, یہ ایک بہت ہی ایسا خوبصورت عمل ہے کہ بڑا مزیدار عمل ہے. پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کے عبادت کرنا,
یہ بڑا یادگار ہے، اور آج بھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تنگ جیسے میری اہلیہ جو ہے پہلے دن ہم نے وہاں جا کے رمی کری، اور رمی کرنے کے بعد ہم سیدھے اپنے مکے چلے گئے، اور وہاں پر ہم نے تاکیہ جا کے وہاں پر قربانی کری، اور قربانی کرنے کے بعد تاکیہ میں تو ہم نے قربانی 2005-06 میں کی تھی، تو ہمارے بہت قریبی ملنے والے تھے، انہوں نے وہاں قربانی کری، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب آپ سر حلق کرا لیجیے۔ تو ہم لوگ وہاں چلے گئے مکے، پھر ہم نے طواف زیارت کی۔ طواف زیارت جو ہے وہ 7 چکر طواف کے اور 7 سعی کے ضروری ہیں ساتھ ساتھ، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 7 صفا مروہ دوڑ لیجیے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ پورا ہو جائے گا طواف کرنے کے بعد۔ لیکن کیا ہے کہ جب تک حاجی مزدلفہ منی عرفات سے گزرا ہی نہیں، تو یہ طواف زیارت میں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ ہم نے مسئلہ وہاں سنا تھا تو ہم نے بھی کیا۔ اب ہم جب رات کو لوٹے تو ہم راستہ بھول گئے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، میں اور ہماری اہلیہ ہم راستہ بھول گئے، ہمیں مینا لوٹنا تھا، اور چونکہ رات کو قیام کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے سامان اپنا رکھے جب واپس آ رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ اب ہم جس سے پوچھتے تھے، عربی اسپوکن جو تھے وہ الگ تھے، انگلش جانتے نہیں تھے، ہماری اتنی اچھی عربی نہیں تھی، جس سے پوچھتے تھے تو خادموں سے تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی ہمیں یہاں جانا ہے اشارے سے 3، تو کہتے تھے خود دامہینہ خود دامہینہ خود دامہینہ، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ہم بڑا پریشان ہو رہے تھے اس وقت، تو راستہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک شخص ہمارے کو دور سے دیکھ کے آیا، کوئی ہمیں نہیں معلوم کون تھا وہ شخص، اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لو گے؟ ہم نے کہا رکھ لیں گے، کہنے لگے میں عربی جانتا ہوں اور میں سب کچھ کرتا ہوں، اور آپ کو میں آپ کے خیمے تک پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات وہ شخص ہمارے لیے ایسا نمودار ہوا جب ہم بہت پریشان تھے، اور جب وہاں اس نے جو ہے ہمارے کو بہت ہمارے خیمے تک چھوڑا، ہماری پوری مدد کی، اور بڑے ایسے سکون سے۔ اور رات میں جب ہم ان کے ساتھ وہ رہے ہمارے خیمے میں، تھوڑی دور وہ باہری مسجد ایک بنی ہوئی تھی، ایک حصہ بنا ہوا تھا، مسجد تو نہیں تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز کی جگہ تھی، تو ہم نے اسے کھانا وانا دیا، اور وہ اپنا پیکٹ ملتے تھے تو وہ دے دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا بھائی آرام کر لیتے ہیں، آپ کرنے کا میں بھی آرام کرتا ہوں، میں یہاں باہر آرام کر رہا ہوں، آپ یہاں آ جانا کوئی بات ہو۔ تو ہم نے رات کو اس کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، تو ہمیں نظر نہیں آیا، تو وہ اس کے بعد بالکل چلا گیا، اور ہم کون تھا واللہ عالم یہ کچھ نہیں معلوم۔ آپ اب جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حج جو ہے وہ اس وقت کے اور آج کے دور میں، اور پانی کے جہاز کے حج کے بارے میں یہ اگر کمپیریٹیولی کیا جائے، جیسے میرے 97 کا ایک تجربہ ہے، ایک 2005-06 کا تجربہ ہے، اور میں نے اس کے بعد بہت تیاری کرائی لوگوں کی، تو میں دیکھتا تھا، تو میں یہی کہتا ہوں جو حجاج کرام وہاں گئے ہوئے ہیں تو وہ کچھ چیزوں کے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مینا کی فضیلت لوٹیں، خوب وہاں پر عبادت کریں، وقوف مینا کریں، اور اس کے بعد رات کو جو ہے آپ فجر کے چکر میں 5 نمازوں کے چکر میں نہ رہیں۔ 5 نمازیں آپ کو مینا میں آنے کے بعد پھر اور ملیں گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ حج فرض ہے، میدان عرفات میں جانا ہی حج ہے، تو میدان عرفات آپ جو ہے جو بسیں لگ جاتی ہیں تو رات کو وہ تہجد میں لے جاتے ہیں، تو آپ جو ہے تہجد میں بھی آپ چلے جائیں گے میدان عرفات، تو آپ اپنا خیمے میں آرام سے آپ رہیے، اور حج تو آپ کا ظہر کے بعد ہی شروع ہوگا۔ تو اب جب آپ رہیں گے تو وہاں فجر بھی پڑھنے کو ملے گی، تو یہ زندگی میں چانس آپ کو فجر پڑھنے کا میدان عرفات میں نہیں ملے گا، مینا میں آپ کو اور مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں رہیے، اور بس میں اگر وہاں دعا ہے، آپ بس میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی عرفات میں ہی ہیں، آپ وہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہیے، اور جب تک آپ مزدلفہ نہیں جائیں گے تب تک آپ دعا کرتے رہیے، اور وہ بس میں بیٹھے ہوئے، میٹرو میں بیٹھے ہوئے، اپنی گاڑیوں سے پیدل، تو آپ جو ہے دعا کرتے رہیں گے تو میدان عرفات میں ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہیں، اور اس میں وہاں قیام کرنا ہے، اور آپ کو وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ کچھ لمحات کے لیے بھی اگر وقوف مزدلفہ آپ نے کر لیا، کچھ آپ نے پڑھ لیا، اور آپ بالکل قریب ہو کے بیٹھ جائیے جہاں وہ بارڈر دکھائی دیتا ہے مینا کا، اور وہاں بورڈ لگا دکھائی دے گا، تو جیسے ہی آپ صبح سورج اگتا ہے تو آپ ایک دم
وقوف مزدلفہ کر کے آپ سیدھے آپ جائیے رمی کے لیے، اور رمی کرنے کے بعد سیدھے آپ مکے جائیے، اور مکے جانے کے بعد اب آپ جب رمی ہو جائے گی تو حلق جو ہے کسی ایسے لوگوں سے نہ کرائیے سر کو جو کوئی اناڑی ہو، جو مینا میں آپ نے رمی کرنے کے بعد جو اناڑی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے اگر بلڈ نکل جائے گا تو آپ کا دم واجب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جو احرام باندھے ہوئے ہیں تو احرام باندھنے کی حالت میں آپ بالکل بھی اپنا سر حلق نہ کرائیں، نہ بال کٹوائیں، جس سے سر کا چوتھائی حصے کا بال کٹوانے ہوتے ہیں تو وہ نہ کریں۔ اور یہ سب بات ہوتی ہے قربانی کے بعد، رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر سر حلق ہوگا، پھر آپ غسل کر کے آپ پھر طواف زیارت کے لیے جائیں۔ تو طواف زیارت کے لیے میری نظر میں یہ ہے کہ اگر بہتر یہ ہو کہ آپ کی قربانی ہو جائے تو قربانی ہونے کے بعد آپ مکے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ آپ کو طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ اگر وہاں کوئی آپ کو جو ہے پارلر مل جائے یا باربر شاپ مل جائے تو آپ وہاں پر سر اپنا حلق کرائیے، بال کٹوائیے۔ ایک دوسرے بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ احرام باندھے ہوئے ایک دوسرے کا سر حلق کریں گے تو بھی دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اب یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہوتی ہیں، تو آپ اپنا سامان جو ہے وہاں پر آپ طواف زیارت کرنے کے بعد وہ سامان آپ رکھ دیں اپنے کمرے میں، اور غسل کر کے آپ اپنے گھر میں اپنے سادے کپڑوں میں مینا لوٹ آئیں۔ اور یہ لوٹنے کے بعد اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو حج کے اندر آپ کی کمیاں ہو جائیں کچھ، جیسے رات کو سوتے میں پیر ڈھک گیا، سر ڈھک گیا، اور کوئی چیز بال ٹوٹ گئے، یا کوئی کیڑا مر گیا، یا کسی سے بد کلامی ہو گئی، تو اس کمی کے لیے آپ کو ایک فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس میں 20 ریال آپ کوئی ایسے غریب غربا کو دے دیں، خاص طور سے کوئی وہاں کی جو لیڈی ہو گئی ان کو، غریب عورت کو آپ وہاں پر یہ ادا کر دیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ کی کمیاں اس حج کے دوران رہ جائیں تو وہ فدیہ آپ کا جو ہے وہ پورا کر دے گا۔ جیسے میں مثال کے طور پر، ویسے تو مسائل وہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ فدیہ ادا کر دیں گے تو حج جو ہے آپ کا معلق نہیں دکھائی دے گا۔ جیسے ہم رمضانوں میں ایک فطرہ ادا کرتے ہیں کہ فطرہ ادا کرنے کے بعد ورنہ معلق رہتا ہے آپ کا روزہ جو ہے، تو اب وہ نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ایسے ہی اگر 20 ریال آپ کسی کو دے دیں گے تو آپ کی جو کمیاں حج کے دوران رہ گئیں اور جو غلطی جانے انجانے میں جیسے بھی ہوئی تو وہ آپ کی جو ہے کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو ہم لوگوں کو یہی صلاح دیتے ہیں کہ بہتر طریقے سے آپ حج کریں اور پرسکون رہیں۔ وہاں پر جو ہے دوائیاں جس قسم کی ہوتی ہے کاؤنسلیٹ میں آپ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں، آج کل تو دوسرا دور سنتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال یہ گفتگو میری ہے اور میرے اپنے تجربات ہیں، اور اس کے آنے کے بعد جو حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک بڑی عجب زندگی ہے۔ جیسے ہم لوگ آئے تھے تو ہم یہاں اپنی باہر ہماری شاپ تھی، تو ہم 8-10 دن تک جب یہاں آنا شروع کیا تو عجیب محسوس ہوتا تھا کہ ہم یہ کہاں آ گئے، اتنی بھاگ دوڑ، لوگ رکشے سے اتر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے ٹو ویلر پہ، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، بڑا افراتفری کا عالم تھا، تو بڑا عجیب محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ فرق بات ہوتا ہے۔ لیکن حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ وہاں کر کے آئیں گے تو پوری زندگی آپ کی ویسے ہی محسوس ہوگی، میرا اپنا تجربہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ وہاں پر جو بھی کچھ کریں گے، اگر محنت کی ہے، عبادت کی ہے، تو پوری زندگی آپ کو اسی طرح کا رہے گا۔ بہت اچھا لگا تقی صاحب آپ سے بات کرتے ہوئے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی اس بات کا لوگوں کو کافی دلچسپی سے دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔